क़याम रमज़ान में खुशामदीद जनाब। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो चुका है, नेक्स्ट और शुरू हो चुका है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इफ्तार का काउंटडाउन सबके जहन में चल रहा है। टिक 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 करके हर बंदा इस वक्त इफ्तार का इंतज़ार कर रहा होता है। ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादा पैशनेट होते हैं फिर इफ्तार को लेकर भी। तो किचन में चलते हैं, महविश सितारा आ चुकी हैं किचन में, उनसे जान लेते हैं कि आज का क्या मेन्यू है, आज हम क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आपने तो काम भी शुरू कर लिया, बल्कि काफ़ी मुझे चीज़ें कंप्लीशन में भी नज़र आ रही हैं। जी तो जी क्या बिल्कुल। मेन्यू है आज का? आज का मेन्यू है, आज मैं बना रही हूँ चिकन शवारमा और उसके साथ साथ है आलू चना चाट और ड्रिंक में है स्ट्रॉबेरी शेक। ज़बरदस्ती। आज का भी मेन्यू बहुत स्मार्ट है और एक कंप्लीट मील है। बिल्कुल कंप्लीट मील और बड़ा मज़े का, और मोस्टली लोगों के घरों में इफ्तार में ये बनता है। हेल्दी एंड नेचुरल। और जनाब हमारी नेक्स्ट गेस्ट भी पहुंच चुकी हैं स्टूडियोज़ में। बहुत अहम शख्सियत हैं, बहुत अहम जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं और मैं नहीं चाहती कि उनके इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा भी कुछ वो उनकी जो सर्विसेज हैं हमारी सोसाइटी के लिए वो मिस हो जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की वाइस चेयरपर्सन जहां आरा भट्टू साहिबा। आप साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की साहबजादी भी हैं और अपने शोबे में चूँकि आप माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रही हैं, तो अपनी सर्विसेज के लिहाज से भी आपने अपना नाम बनाया और आप अपनी सर्विसेज के लिए जानी जाती हैं। मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपको जहाना साहिबा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर आकर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, माशाल्लाह कहते हैं ख़वातीन सिन्फ़ नाजुक होती हैं और आपने सोशल प्रोटेक्शन का काम ये अपने अंदर एक बहुत मुश्किल, बड़ा और सेंसिटिव काम है, तो रमज़ान में कैसे काम मैनेज कर रही हैं? माविश सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इदारा है और मुझे तकरीबन 6 माह से ज़ायद अब हो गए हैं यहाँ पर मैं इसको लीड कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बच्चियों की तालीम के लिए प्रोग्राम है, उसके अलावा हमारा हेल्थ का प्रोग्राम है, डिसेबल के लिए प्रोग्राम है, बुज़ुर्गों के लिए प्रोग्राम है, फ़नकारों के लिए है और ट्रांसजेंडर्स का है एक। अच्छा। उसके अलावा आप ये समझ लें कि ये जो अथॉरिटी है ये पंजाब गवर्नमेंट का एक फोकल इदारा है सोशल प्रोटेक्शन के लिए, और इसमें बिल्कुल जो गरीब से गरीब तर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हमारी अथॉरिटी काम करती है। तो रमज़ान में किस तरह से आप बढ़ जाता है आपका काम? जैसे आप बता रही हैं कि हर तरह का जो तबका है वो सोशल प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो किस तरह से फिर आप लोग तरतीब देते हैं? रोज़ा भी होता है, काम का भी बर्डन होता है आम दिनों में और आम दिनों की निस्बत रमज़ान में। देखिए माविश, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला जितनी आपको इज़्ज़त देता है तो उसके साथ फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और देखिए रमज़ान अगर है या रोज़े हमने रखने हैं या नमाज़ पढ़नी है तो ये तो हमारा और अल्लाह ताला का ताल्लुक है ना, इसमें तो दुनियावी जो चीज़ें हैं उनको रुकना नहीं चाहिए। दीन और दुनिया दोनों को हमको इकट्ठे लेकर चलना चाहिए। और जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो मैं तो अपना काम जो है, मेरी कोशिश होती है कि रोज़े भी हैं तो मैं अपने दफ्तर वक्त पर जाऊँ, वहाँ पर जो टाइम दे सकती हूँ। अगर कोई मीटिंग्स हैं, किसी प्रोग्राम को देखना है तो उसको मैं देखूं। आपको पता है कि सरकारी दफातर में थोड़ा सा रमज़ान में कैजुअल एटीट्यूड होता है और औकात कार भी कम हो जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारा इदारा ऐसा है कि इसमें मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब जितना भी ये सारा प्रोग्राम है इसमें कैश ट्रांसफ़र हमारी अथॉरिटी के थ्रू होते हैं, तो मुझे ये बहुत एहसास होता है कि हमारा काम जो है वो स्लो नहीं होना चाहिए ताकि हमारे पास जो लोगों की अमानत है वो उन तक पहुंच सके। तो जिस तरह से आप माशाल्लाह अपनी फील्ड में एक्टिव हैं और आप 6 महीने से इसके साथ वाबस्ता हैं और आपने कहा कि दीन और दुनिया साथ लेके चलनी चाहिए, तो घर के काम भी यकीनन ख़वातीन जो हैं, प्रोफेशनल ख़वातीन, आप समझती हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ फिर ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, कि घर को भी देखना होता है और फिर ऑफिस के भी काम। तो घर के काम आप खुद करती हैं या आगे बस आप लुक आफ्टर कर लेती हैं कि अच्छा भी ठीक है हो रहे हैं? इसमें ये है कि मैं तो बहुत खुशी से मेरे पेरेंट्स हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ उनकी लुक आफ्टर करके। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो काम है वो माँ बाप की खिदमत करना है और
میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں، اس لیے میں ان کے پاس رہتی ہوں، ان کا خیال کرتی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں تو وہ تو چلتا ہی ہے، اور اس کے علاوہ پھر کام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، دونوں چیزیں. گھر دیکھیے جو خواتین ہیں ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. آپ کے والدین ہیں تو ان کی ذمہ داری آپ پر ہے، پھر بچوں کی ذمہ داری آپ پر ہے، پھر اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو وہ کام بھی آپ نے کرنے ہیں. تو ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے لیڈیز کو. مجھے لگتا ہے کہ خواتین زیادہ بہتر کام کر لیتی ہیں. بالکل بالکل ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کو ذمہ داریاں، مختلف ذمہ داریاں اٹھانے کی عادت ہوتی ہے. بالکل، اور ہر محاذ پہ پورا اترتی ہیں، بھلے وہ گھر کے کام ہیں یا وہ آفس کے کام ہیں، وہ پیرنٹس ہیں، وہ بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے. تو خواتین جو ہیں وہ بہت اچھی ملٹی ٹاسکنگ میں بہت وہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں. اچھا جہارا، آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پنجاب میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، مستحقین ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے. تو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کس طرح سے اس کے لیے سٹیپس لے رہے ہیں، کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ یہ ماوش جب اتھارٹی بنی تھی تو سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم نے پورا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے اور ہمارے پاس ہونا چاہیے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے حکومت کے ادارے ہیں، اس میں پھر فیڈرل جیسے بسپ ہے، بسپ کے پاس بھی بہت ڈیٹا موجود ہے، پھر پنجاب میں PITB کے پاس کافی ڈیٹا موجود ہے. تو میرا اپنا بھی یہ خیال ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جب سے ہماری نئی حکومت آئی ہے اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے چارج سنبھالا ہے، تو انہوں نے بھی بہت فوکس کیا ہے کہ پنجاب کے پاس اپنا ڈیٹا ہونا چاہیے اور ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، فیڈرل کی طرف نہیں دیکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے، اور پھر ہمارے جو مستحق لوگ ہیں ہم ان کی خود مدد کر سکیں اپنے پروگرامز کے تحت. بالکل ایسے ہی. اچھا یہ بتائیے گا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار سرکاری کام ہے، سلو ہوتے ہیں، بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب جو سرکاری کام ہے، جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہو گئیں، تو اب سرکاری کام بھی جو ہیں وہ اسپیڈ اپ ہو چکے ہیں، اب اس طرح سے وہ والا معاملہ نہیں رہا کہ یار سرکاری کام ہے تو بہت ٹائم لگے گا اس میں؟ اس میں بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں جو لیڈرشپ رول ہے وہ کیسا ہے. اگر تو جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، منسٹر ہیں، ایڈوائزر ہیں، یا جو بھی ہیں، اگر تو وہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو پھر ساتھ میں سارے لوگ ہی جو ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کے آفیسرز بھی، اگر آپ خود ٹائم پر آ رہے ہو تو آپ کے آفیسرز کو بھی ٹائم پر آنا پڑتا ہے. اگر آپ بہتر طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ لیڈرشپ رول جو ہے اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. بینگ اے وومن آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ تو ہماری CM بھی خاتون ہیں، یہ دیکھ کے ویسے اچھا لگتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ خاتون CM ہیں. تو انہیں دیکھ کے جو جہاں جہاں خواتین، بھلے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، لیکن ایک ہوپ ملتی ہے نا، ایک تھوڑا سا ایک انرجی سی فیل ہوتی ہے کہ یار اب وہاں پر بھی ایک خاتون ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پنجاب میں بہت چینج آئے گا. ہاں انشاءاللہ. کیونکہ پنجاب میں، ہمارے صوبے میں کبھی بھی کسی خاتون کو ایک خاص پولیٹیکلی لیڈرشپ رول میں ابھرنے نہیں دیا گیا. تو اب ایک سب سے بڑے عہدے پر ایک خاتون کا ہونا میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوش آئند ہے. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے جو ایک جھجک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر خواتین نمائندگی کرتی ہوئی نظر آئیں گی. بالکل. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کتنی خواتین ہیں؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی میل ڈومینیٹنگ ہے، لیکن اب ذرا ڈومینیشن ختم ہو گئی ہے کیونکہ ایک خاتون آ گئی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آگے ہمارے جو بھی تقرریاں ہونی ہیں ان میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ ہوں. اب جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ خواتین زیادہ بہتر طریقے سے کام کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ بہت باریکی سے چیزوں کو آبزرو کرتی ہیں. آپ ایگری کرتی ہیں نا اس بات سے؟ میں ایگری کرتی ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کمپیٹنس جو ہے نا وہ مرد اور عورت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں، اٹس ویری پرسن ٹو پرسن. بالکل بالکل. اچھا آپ کا ڈپارٹمنٹ کس طرح سے اب مزید اقدامات کر رہے ہیں کہ مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہ انہیں اپروچ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ان کے مسائل حل کر سکیں، اور کن کن چیزوں میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا جو پروگرام ہے کئی چیزیں جو ہیں ان کو ہم امپروو کر رہے ہیں. ایک تو کچھ پروگرامز ہیں ان میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ہمارے جو پیسے ہیں کئی پروگرامز میں میں نے اس میں سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں پیسے جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے. اس کے علاوہ پھر ہمارا نئی زندگی پروگرام ہے ایسڈ وکٹمز کے لیے.
تو اس میں پہلے یہ نہیں تھا کہ ان کو لیگل اسسٹنس فراہم کی جائے، تو اب ہم نے ان کو لیگل اسسٹنس فراہم کرنی شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ان میں لوگ موبائل نمبر بہت چینج کرتے ہیں، جی جی، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب کیش آپ کا بینک میں آتا ہے تو ان کے موبائل پر ان کو میسج کیا جاتا ہے۔ تو میں نے خود جا کر بہت سارے سکولز میں بہت ساری جگہوں پر وزٹ کیا اور میں نے لوگوں کی مشکلات، ان کی تکلیفوں کو میں نے سنا کہ اگر ان کو کیا یہاں پر مشکلیں درپیش آ رہی ہیں، کیا پیسے ان کو مل رہے ہیں اس طرح سے جیسے ملنے چاہیے۔ پھر مجھے یہ پتا چلا موبائل نمبر چینج ہونے کی وجہ سے ان کو کئی بار میسج نہیں مل پاتا، تو ان کے پیسے بینک میں پڑے رہتے تھے۔ تو اب ہم نے موبائل اپ گریڈیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس طرح کافی سارے پروگرامز ہیں جن کو ہم نے امپروو کیا ہے۔ اچھا، ایک اور پروگرام ہے آپ کا پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروگرام، یہ کیا ہے؟ یہ جی بڑا زبردست پروگرام ہے، ہمارا ورلڈ بینک کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، اور یہ پروجیکٹ ہے جو کہ ساؤتھ پنجاب کے کافی سارے ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہمارا مین پروگرام ہے وہ ماں اور بچے کا ہے۔ اس میں مدر کی پریگننسی سے لے کر اس کے بعد پھر بچے کے 2 سال کے ہونے تک ہمارا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں۔ اور دوسرا اسی پروجیکٹ میں ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں کہ ہم غریب لوگوں کو کام کرنے کے لیے ایسٹس فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے کامیاب ہمارے پروگرامز جا رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، میری ٹیم کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، اور ضرور جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ نئی زندگی پروگرام ہے اور دوسرا ہے پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ، ان دونوں پر عام عوام کا رسپانس کیسا ہے؟ لوگ کتنا انگیج ہوئے، انہیں کتنا شعور آیا اس بارے میں کہ یہ ان کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے؟ دیکھیے، جو نئی زندگی پروگرام ہے نا ہمارا، یہ ہے ایسڈ وکٹمز کے لیے۔ اس میں وہ خواتین، زیادہ تو خواتین ہی آتی ہیں، بنتی ہیں، بالکل، کیونکہ اس میں ان پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں کیسز تو کافی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ خواتین جو FIR درج کروا دیتی ہیں اور جو ریکارڈ پر آ جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو، آپ اس کو پھینکا گیا ہو، مجرمانہ ذہنیت سے اس کو پھینکا گیا ہو، تو وہ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہماری کافی ساری سکسیس سٹوریز ہیں، اور ایک بچی ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ لائر ہے، اب وہ اپنی پریکٹس کر رہی ہے، بلکہ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ آ کر، تو ہمارے اس پروگرام میں جو لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے تو ہم نے اسی بچی کو کہا ہے کہ آپ آ کر ہماری مدد کریں، یہ ذمہ داریاں سنبھال لیں، کیونکہ خواتین کی جو کاؤنسلنگ ہے اس معاملے میں، جو بیچارے ایسڈ وکٹمز بن چکے ہیں، اس کو واپس نارمل لائف کی طرف لانا، سائیکلوجیکلی اس کی کاؤنسلنگ، اور پھر اگر خواتین ہی ان سے ڈیل کر رہی ہوں تو آپ کیا کہتی ہیں کہ زیادہ بہتر ہے؟ اس میں بہت ضرورت ہے ان کی سائیکلوجیکل ہیلپ کی، کیونکہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، بہت سارے آپریشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ان کا علاج ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کی ہماری جو ٹیمز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہیں، مجھے ہمیشہ اچھا رسپانس ملا ہے، مریضوں نے تعریف کی ہے کہ ہمارا ٹھیک خیال ہو رہا ہے وہاں پر۔ اچھا، نائس۔ چلیں اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں۔ جو ایسڈ برنز ہیں، ایسڈ وکٹمز ہیں، نئی زندگی پروگرام ان کے لیے لایا گیا ہے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے، جہاں آرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچن میں مہوش ستارہ موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ پیام رمضان میں خوش آمدید، جہاں آرا بٹو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ ان کی، وہ بتا رہی تھی کہ سارا جو ابھی تک ان کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ سوشل ویلفیئر کا ہی رہا ہے۔ ماشاءاللہ شی از اے پالیٹیشین، لیکن اس سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کو جوائن کرنے سے پہلے وہ آرفن بچے جو ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہی تھیں۔ تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ماوش بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کی ایمبیسڈر تھی، اور میں نے پاکستان بیت المال کے ساتھ یہ ہمارا پروجیکٹ تھا جس میں کہ ہم نے پورے پاکستان میں آرفنیجز بنائے تھے، اور میری وہ پہلی اپوائنٹمنٹ تھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں
کہ وہ اتنا خوبصورت کام تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنا اچھا کام لیا کہ میں آج جو بھی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. بے شک بے شک. اچھا آپ دیکھیں آپ نے بچوں میں وقت گزارا ہوگا, ان کے لیے بہت سی چیزیں, بہت سے اقدامات کیے ہوں گے. آپ سمجھتی ہیں جو بچے اب کسی بھی حالات کا شکار ہو کر وہ بیچارے آرفنیجز میں پہنچتے ہیں, لیکن اگر ہم انہیں باقاعدہ پلیٹ فارم دیں, ان کی ایجوکیشن, ان کے سکلز ان کو اگر کچھ دیے جائیں, آپ سمجھتی ہیں کہ ایک بہت اچھی سوسائٹی, ایک بہت اچھا معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں, بجائے کہ وہ بچے ڈائریکشن لیس پھرتے رہیں اس معاشرے میں؟ دیکھیے ماوش, جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک بیج کی طرح ہے. بالکل. تو اگر ہم اس کو توجہ نہیں دیں گے, اس کو محبت نہیں دیں گے, اس کی کیئر نہیں کریں گے, اس کی اچھی نشو و نما نہیں ہوگی, اس کو تعلیم نہیں ملے گی, تو وہ کبھی بھی سوسائٹی میں اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, بھٹکے ہوئے انسان بن جائیں گے. دیکھیں ماں باپ ان کے پہلے ہی نہیں ہیں, باپ ان کے نہیں ہیں حیات, غریب ہیں, بہت غریب ہیں. تو اگر ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے یا ہماری حکومت ان کا خیال نہیں کرے گی, تو وہ ہم نے جس وقت یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جو سوسائڈ بامبرز ہیں وہ ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جن کو برین واش کر دیا جاتا ہے. بالکل. تو یہ بہت زبردست ہمارا پروجیکٹ رہا, اور اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے جو ہیں بڑے ہو کر کوئی ڈاکٹرز بن رہے ہیں, کوئی انجینئرز بن رہے ہیں, کوئی ٹیچرز بن رہے ہیں. تو اب تو وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور کافی مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر جب میں انہیں دیکھتی ہوں سامنے. تو بالکل, کیونکہ بچے اگر آپ انہیں جس راستے پہ لگا دیں گے وہ تو اس راستے پہ چل پڑیں گے. اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جو سوسائڈ بامرز تھے یا جو بیچارے بچے بھٹک گئے, انہیں جس راستے پہ لگا دیا گیا وہ اسی طرف چل پڑے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایسڈ برن خواتین کی, اور آپ بتا رہی تھیں کہ اب لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے, اور آپ کی اور آپ کے ادارے کی کوشش ہے کہ وہ لوگ جو ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرواتے, جو لیگل ایڈ کی جانب نہیں آتے, انہیں بھی ہمت کرنی چاہیے اور اس معاملے کو لیگل پلیٹ فارمز پر لانا چاہیے. ماوش, اس میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے سب سے زیادہ جب میں نے خود ہاسپٹلس کے وزٹ کیے اور میں ان وکٹم سے خود ملی, تو مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی دیکھ کر وہ یہ تھی کہ یہ جو بچیاں تھیں جن پر ایسڈ پھینکا گیا تھا, یہ ساری ہائیلی کوالیفائڈ, تعلیم یافتہ, اپنی زندگی میں آگے بڑھنے والی, کام کرنے والی بچیاں تھیں. تو جب کسی کا ان پر کوئی بس نہیں چلا تو اس طرح ان کے چہرے بگاڑ کر ان کی زندگی کو خراب کیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہمت والی لڑکیاں میں نے دیکھی, بہت ہمت والی لڑکیاں, اور اس طرح سے ان بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ انتہائی کرب میں سے گزرتے ہوئے, جس طرح سے وہ ہمت کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی, مجھے بتایا, اپنی تکلیف بتائی. کئیوں کی آنکھیں بالکل ختم ہو چکی ہیں, ایک ہے پیشنٹ ہماری, ان کی اب آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے. اچھا. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بہت ہی میرے دل کے قریب ہے, اور اس میں میری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لڑکیوں کو یا ان وکٹمز کو ان کی مدد کریں. بلکہ ہم نے اسی اپنا جو پروگرام ہے اس میں نے جو امپروومنٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب یہ بچیاں گھر چلی جائیں تو ان کے جو پیرنٹس ہیں, کیونکہ اتنا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے ان کی ہاسپٹلائزیشن کا, کہ جو غریب لوگ ہیں وہ پیرنٹس تو بیچارے چکی میں پس جاتے ہیں. تو پھر میری یہ کوشش ہے کہ ان کے پیرنٹس کو کچھ پیسے دیے جائیں, ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ ان بچیوں کے علاج کو کنٹینیو رکھ سکیں. اچھا, جو نئی زندگی پروگرام ہے, آپ نے کہا کہ لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اسے ریکور کرنے کا ایک بہت لمبا پروسیجر ہے, وہ بلکہ ایک جرنی ہے کہ آپ ہاسپٹلائز ہو, یو ہیو ٹو گو تھرو نمبر آف سرجریز. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس کی بھی کچھ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کی جو فنڈنگ ہے یہ کس طرح سے پھر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے کہ ہاسپٹلائزیشن ہو گئی, سرجریز انہوں نے ہو گئیں, لیکن ہم انہیں نارمل لائف کی طرف واپس لانے کے لیے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنا جا رہا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اس فیز میں سے نکلیں, اس ٹراما میں سے سائیکولوجیکلی نکلیں, اور انہیں کسی کام پہ لگایا جائے, کوئی اسکل دے دی جائے تاکہ وہ بیزی بھی رہیں اور ان کی امپلائمنٹ بھی شروع ہو جائے. اچھا, اس میں جہاں تک آپ نے فنڈ کی بات کی ہے کہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, تو یہ ہمارے جو برن سینٹرز ہیں پنجاب میں, 7 برن سینٹرز میں ہماری اتھارٹی جو ہے وہ ان وکٹمز کے لیے فنڈ دیتی ہے,
اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مخیر حضرات جو ہیں وہ بھی ان برن سینٹرز کو پیسے دیتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے جو پیشنٹ بھیجے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہت ساری جو ان کو چیزیں چاہیے وہ آلریڈی برن سینٹر کے پاس موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں, ریسورسز موجود ہیں, حکومت بھی مدد کر رہی ہے, پھر مخیر حضرات بھی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں سائیکلوجیکل ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے وکٹم پر, تو اس کی بہت مدد کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں اسمائل اگین کے نام سے ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ پرائیویٹلی بہت عرصے سے کام کرے, میرے خیال ہے 18-20 سال تو انہیں ہو گئے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ آپ سمجھتی ہیں کہ تھوڑا تاخیر سے یہ شروع ہوا, پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا؟ بالکل پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے, اور جو بھی کام ٹھیک سے ہو جائے, بہتر طریقے سے ہو جائے, ہم اس پر گورنمنٹ بالکل فوکس کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری سی ایم آئی ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواتین کے اوپر جو تشدد ہے یا ان کا جو استحصال ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. تو ہم سب کو جو ہے وہ اسی لائن پر چلنا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی بہتر طرح سے مدد کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں, جو بچیاں ہیں, جیسے ماشاءاللہ اب آپ لیڈ کر رہی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اپنے محکمے کو, کس طرح سے وہ یہ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی یا اس جیسے دیگر پروگرامز کو وہ پروفیشنلی جوائن کر سکتی ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو ادارہ ہے اس میں تو یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور اس میں جابز ہیں, اور آپ گورنمنٹ کے پورٹل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں, اس میں جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اس میں کرائیٹیریا موجود ہے سارا. تو یہ تو ایک بالکل سادہ طریقہ کار ہے. بالکل. ہاں جی. اور اسے یہ بھی ہوگا کہ چلو اگر خواتین اس فیلڈ میں آتی ہیں, اور جو وکٹم خواتین ہیں, جو ڈسٹرب ہیں, وہ خواتین سے انہیں کاؤنسلنگ ملتی ہے, ہمت ملتی ہے, تو ان میں ایک زندہ رہنے کی اور جینے کی, آگے بڑھنے کی ایک امنگ پیدا ہوتی ہے. اس میں ہم نے جو وومن چیمبر ہے اس کے ساتھ میری میٹنگز ہوئی ہیں, اور ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ انگیج کیا ہے. اور ان کی کئی کمیٹیز میں ہم نے ان کو کہا ہے, جیسے ان کی ایک ماحولیات کی ہے کمیٹی ہے, تو ہمارے پاس ایک جو وکٹم ہے اس نے ماسٹرز کیا ہے. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو انگیج کریں, اس بچی کو انگیج کریں, تاکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے, اور آپ کی بھی مدد ہوگی اور اس کو بھی سائیکلوجیکل ہیلپ ملے گی. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو بچیاں, جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, جو وکٹمز ہیں, زیادہ تر وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے, کہ کیسے ان پہ تیزاب پھینکا, کس وجہ سے؟ کیونکہ دیکھیں یہ وہ چیزیں جو ایکسیڈنٹلی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے اور آپ ہٹ ہو گئے گاڑی سے, یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ پلاننگ سے ہوتا ہے. تو زیادہ تر وجہ کیا سامنے آتی ہے اس کے پیچھے؟ اس میں دیکھیے وجہ یہی ہے کہ یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جن میں فرسٹریشن ہوتی ہے, اور فرسٹریشن ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اگر کسی لڑکی نے ریجیکٹ کر دیا ہے, رشتہ ریجیکٹ کر دیا ہے, سب سے زیادہ تو کہ اس بچی کی کہیں اور شادی نہ ہو جائے, وہ زیادہ بہتر زندگی نہ گزارے, وہ اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھے. تو جب وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کا کوئی بس نہیں چلتا, تو وہ اس کا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک قابل ہی نہ رہے. جی, ایک ہمارے پاس جو جائیداد کی وجہ سے بھی, ایک ہمارے پاس جو بچی کے اب ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے, تو اس کے اوپر اس کے والد کی ڈیتھ کے بعد جب اس نے اپنی پراپرٹی کو کلیم کیا, تو اس کے تایا نے اس پر ایسڈ پھینک دیا. تو یہ سارے وہ کیسز ہوتے ہیں جن میں جب آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تو پھر آپ ان کا چہرہ بگاڑ دیتے. اوہ مائی گاڈ. بہت شکریہ جہاں آرا صاحبہ, بہت انفارمیٹیو آپ نے گفتگو کی, اور ہماری وہ بچیاں جو اس کرب سے گزر رہی ہیں انہیں نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ لیول پر یہ آرگنائزیشن موجود ہے, جہاں آرا جیسی باہمت اور قابل ستائش خواتین موجود ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے, آپ کو اس ٹراما سے نکالنے کے لیے. ہم جہاں آرا ویسے ایک تاثر ہے کہ گورنمنٹ صرف اور صرف جناب عوام کو چوس رہی ہے. گورنمنٹ کے ایسے ہی ادارے بھی ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے فوکس کیا ہے آج ایسے ادارے کو جو کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. ہماری جو سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں. مدر کی پریگننسی سے لے کر اس کے بعد جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے, مرحلہ وار ان کو 23,000
रुपए दिए जाते हैं। इदारा पैसे देता है या एसेट देता है कि वो अपना काम कर सकें? हम कैश ट्रांसफर्स करते हैं। हमारा ज़ेवर तालीम प्रोग्राम जो है खास तौर पर बच्चियों की तालीम के लिए है। आई ट्रूली बिलीव दैट चेंज ओनली बिकम्स विद एजुकेशन। इसका बजट क्या है, कैसे फंड्स कैसे मैनेज होते हैं? हमारा 8 से 10 अरब तक इसका जो है वो बजट है। फेस है हुकूमत पंजाब का सोशल प्रोटेक्शन का और लोगों की मदद करने का। नई जिंदगी प्रोग्राम है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे माशरे में ये चीज़ है, गैरत के नाम पर कत्ल कर देना, उसके ऊपर आप तेजाब फेंक देते हो। कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे एग्जामिन करते हैं वो ज़रूरतमंद है, उसको एजुकेशन की ज़रूरत है, घर के लिए कुछ कमाना चाहता है? मुसावात प्रोग्राम है, ट्रांसजेंडर्स का प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है इसमें हमें इनके पैसों को बढ़ाना चाहिए। फनकारों के लिए जो है उस हमने प्रोग्राम बनाया है, सलाह फन प्रोग्राम। कितनी देर में जो फंड्स होते हैं, ये कितनी देर में जो डिलीवरेंस है वो आपका इदारा कर पाता है? हुकूमत पंजाब का पैसा जो हमारे पास लोगों की फलाह के लिए आता है, उस अमानत को जल्द अज जल्द उन लोगों के लिए आसान तरीके से उन तक पहुंचाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, क्या समझती हैं बहसीयत खातून वज़ीर आला? पहली खातून वज़ीर आला पाकिस्तान में बनी है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा को इंतहाई मेहनत करते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म जी। पंजाब हुकूमत का एक इदारा है जी, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि गरीब लोग, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनकी मदद करता है। इसमें एसिड विक्टिम्स भी हैं, इसमें माजूर अफराद भी हैं, इसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अगर आपके नज़दीक ऐसे कोई लोग हैं तो आप भी पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रब्ता कर सकते हैं। आज हम जनाब मेहमान बने हैं मोहतरमा जहांआरा भट्टू साहिबा के, ये वाइस चेयरपर्सन है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो खैर का मामला है, ये जो लोगों की मदद करने का मामला है, वैसे एक तासुर है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जनाब आवाम को चूस रही है, लेकिन ये पहलू भी आज तक जो है वो हमें वक्तन फ़वक्तन हमें सामने रखना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऐसे ही इदारे भी हैं जो कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान, आप अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए हैं और मुझे खुशी है कि आपने फोकस किया है आज ऐसे इदारे को जो कि लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहा है। और बिलाशुबा ये तासुर जो है ये गलत है कि हुकूमत सिर्फ आवाम को महंगाई है या लोगों के लिए जो है वो सहूलतें नहीं फराहम कर रही। यहाँ पर हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसमें आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मदर की प्रेगनेंसी से लेकर उसके बाद जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो तब तक मरहला वार उनको 23,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे जो है वो माँ डिस्पेंसरी जा सकती है, पहले अपने चेकअप्स के लिए, उसके बाद हॉस्पिटल जब उसने जाना है, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके दूध के लिए, उसके खर्च के लिए। प्रोजेक्ट में एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो कि जिसमें कि गरीब लोग जो हैं, जो अपना काम नहीं खुद से कर सकते, एम्पावर करने के लिए उनको जो है वो एसेट्स दिए जाते हैं। अच्छा, इदारा पैसे देता है या एसेट देता है कि वो अपना काम कर सकें? इसमें अरसलान कई प्रोग्राम्स जो हैं उसमें हम कैश ट्रांसफर्स करते हैं। जैसे कि हमारा ज़ेवर तालीम प्रोग्राम जो है वो पंजाब में बहुत, मैं समझती हूँ कि ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है, क्योंकि ये ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के लिए है। और मेरा तो ये ख्याल है कि इससे बेहतर कोई वो सिलसिला नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि सोसाइटी में पिछले सालों में बड़ा कहा जाता रहा है कि चेंज का बहुत नारा था। बिल्कुल। तो आई ट्रूली बिलीव दैट चेंज ओनली बिकम्स विद एजुकेशन। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इसका बजट क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बजट देती है, कुछ ऑटोनमस है, क्या सिलसिला है? ज़रा कैसे फंड्स कैसे मैनेज होते हैं? ये जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको बजट करती है, हुकूमत पंजाब का इदारा है और इसमें हमारा 8 से 10 अरब तक इसका जो है वो बजट है और ये एक मैसिव मैंडेट है। और ये जब डेवोल्यूशन हुई है तो उस वक्त ये अथॉरिटी बनाई गई और ये फेस है हुकूमत पंजाब का सोशल प्रोटेक्शन का और लोगों की मदद करने का। और जब से मैंने यहाँ का चार्ज संभाला है, हमने कई प्रोग्राम्स जो हैं उनको मैंने कोशिश की है कि जहाँ पर भी कोई झोल है या उसको बेहतर करने की ज़रूरत है तो उसको हम बेहतर करें। और मैंने खुद फिर चूँकि दफ्तर में बैठकर
آسان ہوتا ہے, آپ میٹنگز کر لیں, آپ دیکھ لیں, لیکن میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں خود جا کر اسٹریٹ لیول پہ جا کے دیکھا کہ لوگوں کی کیا گریونسز ہیں, مسائل کیا ہیں, چیک کروں کہ لوگوں کو کیا, ہم جو یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پیسے بھیج رہے ہیں اور اس طرح ہو رہا ہے, تو کیا واقعی ہی اس طرح لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. نئی زندگی پروگرام ہے, یہ ایسڈ وکٹمز کا پروگرام ہے, تو یہ میرے دل کے بہت قریب ہے پروگرام. جب میں نے اس بینگ اے وومن دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کیسے ناانصافی کا ایک پہلو ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو قتل کسی کا کر دیتے ہیں, ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے, غیرت کے نام پر قتل کر دینا ہے, یا جہالت کے زمانے میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیتے تھے, پیٹریارکی والا ایک میں پہلو. یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ظلم ہے نا, یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ جب آپ کسی کو اس کی زندگی جیتے جاگتے ہوئے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو, تو اس کے اوپر آپ تیزاب پھینک دیتے ہو. اچھا, جو دیگر پروگرامز ہیں اس میں آپ کیسے انالیسس کرتے ہیں, کیسے ایگزامن کرتے ہیں کہ جو سامنے والا شخص ہے, جو دوسرا شخص ہے, جو سائل ہے, وہ ضرورت مند ہے, اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اس کو کسی کام کی ضرورت ہے, یا وہ بریڈ ونر بننا چاہتا ہے, گھر کے لیے کچھ کمانا چاہتا ہے؟ دیکھیے, دوسرا ہمارا ایک پروگرام جو ہے وہ مساوات پروگرام ہے, ٹرانسجینڈرز کا پروگرام ہے, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ان کو ٹرانسجینڈرز کو 3000 دیے جاتے ہیں. تو میں جب یہاں پر آئی ہوں تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا, اور میں نے اس پر میٹنگز بھی کی, کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں ہمیں ان کے پیسوں کو بڑھانا چاہیے. اسی طرح ہمارا پروگرام ہے صلہ فن کا, جو کہ فنکاروں کے لیے ہے. وہ فنکار, جب آپ جانتے ہیں کہ ایک ایج کے بعد پھر ان کو اس طرح سے کام نہیں ملتا, تو وہ فنکار جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اب ان کو اس طرح کام نہیں مل رہا, تو ان فنکاروں کے لیے جو ہے ہم نے پروگرام بنایا ہے, صلہ فن پروگرام. اچھا, اب مزید امپروومنٹس آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امپروومنٹس کیسے ہونی چاہیے, اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کو مزید جو ہے وہ کیسے اس کو افیکٹو بنانا چاہیے اور سپیڈی بنانا چاہیے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کتنی دیر میں جو فنڈز ہوتے ہیں, یہ کتنی دیر میں جو ڈیلیورنس ہے وہ آپ کا ادارہ کر پاتا ہے؟ یہاں سے آغاز کیجیے. دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ امپروومنٹ کی ضرورت تو ہمیشہ ہوتی ہے. جی. اور جب سے میں یہاں پر آئی ہوں اور میں نے کام شروع کیا ہے, تو بہت سارے پروگرامز پہ میں نے, نئی زندگی پروگرام میں بھی ان کو قانونی اسسٹنس کے بارے میں نے کہا ہے کہ وہ ملنی چاہیے ان کو ضرور. اس پر ہم پروگرام بنا رہے ہیں. پھر مساوات جو پروگرام ہے اس کا میں نے ان کے, میرا خیال ہے کہ رقم بہت کم ہے, ان کو زیادہ رقم ملنی چاہیے. اس صورت میں امپروومنٹ ہوئی ہے کہ آپ نے, صورت میں ہوئی ہے. دوسری بات فائنانس انہینسمنٹ کی, کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت پنجاب کا پیسہ جو ہمارے پاس لوگوں کی فلاح کے لیے آتا ہے, وہ اس ادارے کے پاس ایک امانت کے طور پر, اور اس امانت کو جلد از جلد بغیر کسی رکاوٹ کے اور ان لوگوں کے لیے آسان طریقے سے ان تک پہنچانا چاہیے. یہ بتائیے کہ انٹرم سیٹ اپ میں آپ آئیں تو آپ ڈپیوٹ آپ کو کیا گیا, آپ ابھی جو ہے نیو الیکٹڈ گورنمنٹ میں بھی آپ اسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں, تو کون مہربان ہے؟ آپ کا ادارہ جو ہے وہ قابلیت کی بنیاد پہ آپ سسٹین کیا, آپ نے کیسے ممکن ہوا یہ؟ ارسلان صاحب, میں نے پہلے حکومت کے ساتھ کام کیا ہے. میں گورنمنٹ آف پاکستان کی ایمبیسڈر رہی ہوں فار آرفن چلڈرن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں ہمارے سارک کی ایک ایپکس باڈی ہے سائیویک, جو کہ وائلنس اگینسٹ چلڈرن کام کرتی ہے. تو میں پاکستان کی پہلی ریجنل ایڈوائزر ان کی بنی ہوں. موجودہ حکومت سے کیا امیدیں ہیں, اور آپ کا کسی دور میں ٹلٹ بھی تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف, تو کیا سمجھتی ہیں بحیثیت خاتون وزیر اعلیٰ, آپ کی ریسنٹلی ملاقات بھی ہوئی ہے, تو ذرا اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پاکستان میں بنی ہے, اور پنجاب جو ہے وہ ایک میل سینٹرک صوبہ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر کسی بھی خاتون کو لیڈرشپ رول میں خاص رول سے ابھرنے کا موقع نہیں ملا. تو میرا چونکہ اپنا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے, اور میں نے ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو انتہائی محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے, انہوں نے محنت کی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں
کہ وہ آج اس رول میں آئی ہیں تو اپنی محنت کی وجہ سے آئی ہیں اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے آئی ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے, میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے اور ہماری افیلیشن ان کے ساتھ رہی ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک پروگریسو پارٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ پاکستان کے لیے اب تک جتنے بھی بہترین لاز بنائے گئے ہیں نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے کئی بار نہیں ہو پاتی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہتر جماعت ہے. لاسٹلی وہی بات کہ وہ آپ کا جو ادارہ ہے, کسی نے رابطہ کرنا ہو, کوئی ہیلپ لائن یا آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے تو اس حوالے سے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جی, یہ ہماری ہیلپ لائن ہے 1221. اس پر آپ کو کوئی بھی اگر مشکل ہے تو آپ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1221 پر اپنا رابطہ کیجیے. بہت شکریہ جہاں آرا بھٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, دامن وقت میں آپ نے گنجائش نکالی, اور یہ جو ادارہ ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی, اس کی ہیلپ لائن بھی آپ کو بتائی ہے. کسی قسم کی آپ کو پریشانی ہے تو آپ ڈائریکٹلی ہیلپ لائن پہ کال کریں اور اپنے مسائل کا جو ہے حل آپ کو مل جائے گا. یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد ان کا تعارف میں اس طرح سے کراؤں گی کہ یہ ایک سیاسی گھرانے کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی, اور دونوں نے اس جو اب جن عہدوں پہ یہ فائز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے منظور بٹو صاحب, ان کی صاحبزادیاں ہیں دونوں. ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کی وائس چیئر پرسن جہاں آرا بٹو صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, عید مبارک. کیسی ہیں آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے ساتھ ریجنل ڈائریکٹر پیمرا عائشہ منظور بٹو صاحبہ موجود ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ. عید مبارک. کیسی ہیں؟ مبارک. بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ جو اتنے کلرز ہمیں نظر آ رہے ہیں نا اس سیٹ کے اوپر, ویسے تو خواتین کی تیاری بڑی زبردست ہوتی ہے, لیکن عید پر آپ دونوں کی تیاری کیسی ہوتی ہے؟ آپ سے آغاز کریں. عید آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جب سارے مسلمان جو ہیں ایک خاص موڈ میں چلے جاتے ہیں, دین کی طرف زیادہ پورے سال کے بعد رجوع ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر ایک صبر, پھر جو عید کا انتظار ہوتا ہے, کیونکہ پورا مہینہ جو ہے وہ آپ کا عبادت میں گزرتا ہے, روزے میں گزرتا ہے, تو عید کے موقع پہ پھر سب کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. عید پہ کیسے کپڑے پہننے ہیں, کیا کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جس طرح تمام خواتین کی تیاری ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی جو ورکنگ وومن ہیں ان کی بھی بالکل ویسے ہی ہوتی ہے تیاری. اور ہم لوگ بھی, مطلب میں تو آفس کے بعد اب جیسے کافی دنوں سے میرا فوکس تھا کہ عید پر کیا کرنا ہے, کیسے کپڑے پہننے ہیں, کیسی تیاری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے, گریٹیٹیوڈ کا موقع ہوتا ہے, سارے مل کر بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے, تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیز آپ کو خوبصورت نظر آئے اس پر. تو بہنیں مشورہ کرتی ہیں آپس میں کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا؟ بالکل مشورہ کرتے ہیں, اور بہت دن پہلے سے مشورے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر بس ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ کس نے کون سا کلر پہننا ہے, کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں, تو بس مشورہ تو پھر سب سے ہی ہوتا ہے, سب سے چلتا رہتا ہے. تو ویسے عید پہ اسپیسیفکلی گھر کے اندر, چونکہ آپ کا تعلق تو ایک سیاسی گھرانے سے ڈیفینیٹلی ہے ہی, اور اب آپ خود دونوں بھی ایک اچھے عہدوں پہ جو فرائض سر انجام دے رہی ہیں, کتنی مختلف ہوتی ہے جب آپ ایز اے ورکنگ ویمن عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی, کیونکہ اتنی مصروف زندگی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے عید اپنے گھر والوں فیملی ممبرس کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے, مختلف لگتی ہے؟ مختلف تو بس یہ ہو جاتا ہے کہ ذرا تھوڑی بریک ہو جاتی ہے کام سے, یہ ہے, لیکن بہت لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور بالکل چینج تو نہیں لگتا, کیونکہ گھر میں جو آپ کا رول ہوتا ہے وہ ایک وہ تو ہمیشہ وہی نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ رہتا ہی ہے. تو ہماری تو فیملی میں ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ عید کے موقع پر سارے بچے, ایوری ون از ٹوگیدر, سارے سبلنگس نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے, تو پھر جو مین رول ہوتا ہے دیٹ از فار مائی مدر, کیونکہ وہ پھر سب کے رومز تیار کرتی ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں, اب سب کی تیاری ہونی ہے, پھر گھر میں کیا بننا ہے, کیسے ہونا ہے. سو آئی تھنک عید کے موقع پہ امی کا بہت رول ہوتا ہے.
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان، میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران۔ رمضان کا سما سما ڈیجیٹل پر افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ رمضان کا سما ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمت و برکت و مغفرت والا سما۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلوں کہ آج میرے ساتھ کون ہے۔ فیمیل انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، یس شی از این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، اور تو اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے ماشاءاللہ، وائس چیئر پرسن ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی، کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں، بہت اچھے کام کر رہی ہیں، اور تو اور گورنمنٹ آرگنائزیشن ان کی جو کہ فنڈڈ بیسڈ ہے یا نہیں یہ تو ہم جانیں گے، لیکن بہت سے ڈیزرونگ کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہے، پروجیکٹس کر رہی ہے، اسپیشلی جب میں بات کرتی ہوں خواتین کی میٹرنٹی پروجیکٹس کو لے کر، معذور افراد کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، جو یوتھ ہے ان کی تعلیم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، تو ان سب پروجیکٹس کو وہ لے کے چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی میں بات کر رہی ہوں جہاں آرا بھٹو کی، شی از آلسو ڈاٹر آف فارمر چیف منسٹر منظور احمد بھٹو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں قاری عطا المنان وارسی صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری صاحب، جناب مفتی صاحب، محترمہ آپ کا جہاں سے آپ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں رمضان کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دینی معلومات، دینی تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ جو معاشرتی پہلو ہیں، معاشرے میں اگر کہیں خامی ہے، کچھ کمزوری ہے، کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیات جو انفرادی حیثیت میں یا سرکاری سطح پر کسی بھی جگہ کام کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے، ان نشریات کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو تک آپ کو پہنچایا جائے، آپ کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ہم کسی بھی طریقے سے اگر اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، مشکلات کو کم کر سکتے ہیں، ہم جو حقدار افراد ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں، تو کوشش یہی کی گئی ہے۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ مثبت انداز میں، بہتر انداز میں جو حقائق ہیں ان تک پہنچا جائے اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی جائے، دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے۔ تو اس پر مزید بھی بات کریں گے پروگرام میں۔ جی بشرا جی جب ہم بات کرتے ہیں جہاں آرا کی، جہاں آرا آپ کا تو نام اتنا پیارا ہے اور اتنا رائل سا نام ہے، کس نے رکھا آپ کا نام جہاں آرا؟ میرے والد نے میرا نام رکھا، ان کو بہت پسند تھا، تو جب میں پیدا ہوئی تو ان کو اچھا لگا، اس لیے انہوں نے میرا نام یہ رکھا۔ جہاں آرا جب ہم تصور کرتے ہیں تو لگتا ہے کوئی پرنسز ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پولیٹیشین بھی ہیں، اور پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ تو ایک ریجڈ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یو رائٹ؟ سو یو آر ورکنگ ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، اور ساتھ ساتھ آپ وائس چیئر پرسن ہیں سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے، اٹس اے گورنمنٹ آرگنائزیشن، لیکن یہ کس طرح سے فنڈس کو مینٹین کرتا ہے اور کن کن لوگوں کی ڈیزرونگ کمیونٹی میں مدد کر رہا ہے؟ تھینک یو بشرا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ حکومت کے جو بہتر کام ہو رہے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے حکومت جو کام کر رہی ہے۔ ہمارا ادارہ جو ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، یہ حکومت پنجاب کا ادارہ ہے، اور اس میں یہ فوکل ایک چہرہ ہے، ایک سامنے سوشل پروٹیکشن کا جو چہرہ ہے پنجاب کا، وہ ہماری اتھارٹی ہے، اور اس میں تعلیم، صحت، اس کے علاوہ معذوروں کے لیے، اس کے علاوہ فنکاروں کے لیے ایک ہمارا پروگرام ہے جو کہ تیزاب کا شکار ہو جانے والے افراد کے لیے ہے، پھر ٹرانسجینڈرز کے لیے پروگرام ہے، پھر ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہے، یہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ یہ ماں کے پریگننسی سے لے کے جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو تب تک جو حکومت ہے وہ ماں کو سٹائپنڈ دیتی ہے، اور پھر بچے کو بھی، تاکہ ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آئے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا پروگرام ہے خود مختار کے نام سے، جس میں کہ لوگوں کو ایسٹس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ ساری ہی جو مشکلات ہیں وہ ہمارے ادارے کے توسط سے حل ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ حکومت کا ایک بھرپور کردار ہم ادا کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں، ان کے کام آنے میں، اور اس میں ہمارا جو ایک بہت بڑا پروگرام ہے وہ زیور تعلیم کا پروگرام ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور میں تو خود یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جو بچیوں کی تعلیم ہے
اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اسی سے ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ ہمارا پروگرام ہے جو پورے پنجاب کی بچیوں کے لیے ہے. انتہائی غریب جو والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، تو اس میں صرف شرط یہ ہے کہ بچی کلاس 6 تک وہ پڑھ چکی ہو پھر، اور اس کی جو اٹینڈنس ہے وہ 80% ہو. تو اس کے بعد ان کو ہر مہینے اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. کتنا اسٹائپنڈ ہوتا ہے؟ یہ ہر مہینے 1000 روپے کا اسٹائپنڈ ہے، جس سے کم از کم یہ ہے کہ ماں باپ اس کو اسکول بھیج سکتے ہیں، ان کو اس بچی بوجھ نہیں پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ گھر کے کام کاج کرے یا اس کو ادھر ادھر وہ نوکریوں پر لگائیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور اس سے وہ آگے پڑھ سکتی ہے. بہت بہت تعلیم یعنی کہ والدین کے لیے تعلیم کا خرچہ بوجھ نہ بنے، اس کو کم کرنے کے لیے. 1000 روپیز کا اسٹائپنڈ جو ویسے موٹیویشن کام کرتا ہے. جہاں رسا بھائی، جب ہم یہ آپ نے ابھی جیسے تعلیم زیور کا ایک پروجیکٹ ہے، یہ جو خواتین جو ہیں حاملہ خواتین، ان کے بچے کی پیدائش سے اس کے 2 سال تک کا عرصہ جو آپ نے بتایا، یہ آپ ان کو کیسے مطلب پہنچتے کیسے ہیں، ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے واقعی ہم نے ان تک پہنچنا ہے؟ ڈیزرونگ ہے، ضرورت ہے. یہ اس کا میکنزم بڑا زبردست بنا ہوا ہے، اور اس ہمارے پروگرام کا نام آغوش ہے. آغوش، ٹھیک ہے جی. اس میں جب مدر پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرواتی ہیں. اس میں پھر ایک پی ایم ٹی سکور ہے جو کہ غربت کا سکور جس کو کہا جاتا ہے. جی بالکل. تو پھر ان کا وہ غربت کا سکور دیکھ کے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. پھر جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو یہ 23,000 روپیہ ہے جو کہ مرحلہ وار ان کو دیا جاتا ہے. پہلے جب وہ اپنے چیک اپس کروانے کے لیے آتی ہیں، جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب ڈاکٹرز ان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جب بچے کو انجیکشنز لگتے ہیں اس کے، اور 2 سال کے ہونے تک یہ جو 23,000 روپے ہے یہ مرحلہ وار ان کو ملتا ہے. بالکل 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 ان کو ملتا ہے. اور پوری طرح سے اس میں ہماری ٹیمز وہاں پر موجود ہیں جو کہ میک شور کرتی ہیں. اس میں ان کی پوری فیملی کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ آتے ہیں. تو یہ پوری ایک فیملی کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارا خود مختار پروگرام ہے، تو بہت سارے پھر ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اسی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کو کاروبار کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ان کے بچے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی فیملی بڑھ گئی ہے، تو پھر ان فیملیز کو خود مختار پروگرام کے تحت جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر کس ایریا میں ہو رہا ہے اسپیسیفکلی؟ یہ جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ساؤتھ پنجاب میں. صرف ساؤتھ پنجاب کو یہ ڈیل ساؤتھ کر رہا ہے؟ پنجاب کے، کیونکہ پنجاب میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر پاورٹی زیادہ ہے. سینٹرل پنجاب. اچھا، کتنے کی نمبرز میں مستفید ہوتے ہیں لوگ یہ مختلف پروجیکٹس جو آپ نے بتائے ہیں؟ جی یہ ہمارا جو ورلڈ بینک کے ساتھ پروگرام ہے، اس میں تو لاکھوں کے ہاں جی حساب سے مستفید ہو رہے ہیں. جو ہمارا زیور تعلیم پروگرام ہے، اس میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد بچیاں ہیں جو کہ اسٹائپنڈ لے رہی ہیں. یہ پورے پنجاب میں ہے، یہ صرف ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے، یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہ لاہور میں ہے، قصور میں ہے اور اکاڑا میں. لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں بھی آپ لوگ اچھی طرح یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں. ہاں جی قصور میں بھی ہے اور یہ اکاڑا میں ہے، اور اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بتا دیجیے اپنے ویورز کو کہ ہمیں بس کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی منٹوں میں سالدین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، اور پھر آپ کالز کر سکتے ہیں لائیو، اور وہ آپ کو خود لائیو جواب دیں گے. سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے. اور ابھی جہاں آرا بٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان میں، اور بالخصوص جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں جہاں پر غربت بھی ہے، لوگ بنیادی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہیں. اچھا بھی کوئی اس طرح کا بھی پلان ہے کہ یہ جو اسٹائپنڈ ہے جیسے 1,000 روپے ہے، جیسے 23,000 روپے ہے، اس کا رقم کو بڑھانے کے حوالے سے حکومت، چونکہ ویسے معاشی طور پر صوبوں کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وقت گزرے کچھ تھوڑے حالات بہتر، اس کو بجٹ بھی؟ دیکھیے غربت تو بہت زیادہ ہے، غربت تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں جب سے میں نے اس اتھارٹی کا چارج سنبھالا ہے اور میں نے سارے پروگرامز کو کافی قریب سے ان کو دیکھا ہے، اور کئی پروگرامز ایسے ہیں جیسے کہ ہمارا صلاح فن پروگرام جو ہے وہ فنکاروں کے لیے ہے. تو اس میں کیا آپ لوگ سکلز نہیں، اس میں وہ فنکار جو کہ اب کام نہیں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے اس کے بعد کام ملنا بند ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. اور پھر آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، کئی دفعہ خبریں آتی ہیں کہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت گزار رہے ہیں کئی فنکار. تو یہ پروگرام ان فنکاروں کے لیے، اور اس میں میں جب آئی ہوں تو میں نے ان کی رقم کو بڑھانے کا
अपनी अथॉरिटी के तहत बढ़ाने की कोशिश की है। उसके अलावा हमारे जो ट्रांसजेंडर्स का प्रोग्राम है उनको पहले 3,000 मिल रहे थे, अब जो है उनके बढ़ाए हैं हमने उनका 5,000 कर दिया है। तो इसी तरह सारे प्रोग्राम्स में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा मदद कर सकें, लेकिन जाहिर है हुकूमत है और भी बहुत सारे बजट में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखनी है, लेकिन हुकूमत का फोकस है कि गरीब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। ये ट्रांसजेंडर्स वाला आपने जो जिक्र किया है, इनके लिए क्या काम हो रहा है? ये ट्रांसजेंडर्स का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें ऐसा है कि एक तो हमारी शर्त है कि वो 40 साल से ज़्यादा उनकी उम्र ना हो। ठीक है। एक तो आपके इल्म में है कि ज़्यादातर जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं वो यहाँ पर भीख मांगकर और सड़कों के आसपास आपको नज़र आते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं भीख मांगने में और काम ना करने में। तो उनको उस भीख से हटाने के लिए और लोगों के आगे हाथ फैलाने से ये हुकूमत का प्रोजेक्ट है, जिसमें उनको हमने जब वो 40 साल से अब उनकी उम्र भी बढ़ा रहे हैं ताकि 40 साल तक तो वैसे ही वो अपना कमाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो अब एक तो हमने उनकी उम्र की लिमिट भी बढ़ा दी और दूसरा ये कि उनके पैसे भी बढ़ाए हैं ताकि 3,000 तो बिल्कुल अब तो पीनट्स हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये जो है गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है इस बजट को। ये सारा काम जो है ये गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब मेंटेन कर रही है, ये हुकूमत पंजाब के ही प्रोजेक्ट्स हैं और ये हुकूमत ही चला रही है। ये कोई गैर मुल्की फंडिंग भी है, जैसे अपनी वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया, कुछ और इदारों के साथ? इसमें हाँ जी कई इदारे हैं वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक के साथ ही है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहानारा भुट्टो साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और हमारी दुआ है कि जितने भी इस तरह के मंसूबे हैं और जो जगह हैं जिस पे लोगों को ज़रूरत है, हुकूमत उनकी मदद कर पाए, और जो भी आप अपनी हैसियत में जहाँ पर मौजूद हैं तो अगर आप करना चाहती हो तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा और हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। रमजान स्पेशल प्रोग्राम रमजान का समा सिर्फ समा डिजिटल पर।